नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने इंडिया का दौरा किया और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुबैना तौर पर जो PTI के वर्कर्स हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक हवा जो बना है कि नमस्ते क्यों किया, सलाम क्यों ना किया। जानेंगे इसकी हकीकत क्या है, क्या बॉडी लैंग्वेज जो है वो अहमियत रखती है किसी भी दौरे के दौरान, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं या नहीं। इसके अलावा बात करेंगे कि महंगाई मार्च का नारा लगा के PDM की तमाम जमातें जो है वो बाहर आई, लेकिन जैसे ही हुकूमत बनी PDM की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खामोश नजर आई। उसके बाद कोई खान साहब के खिलाफ बयान नहीं आया, सिर्फ जो है नून लीग या जो मौलाना साहब हैं वही नजर आते रहे। इसके अलावा कानून साजी के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे क्या 14 मई को जो है इलेक्शन होने वाले हैं या नहीं, क्या इलेक्शन आईनी तौर पर होंगे और क्या आईनी तौर पर इलेक्शन ना हुए तो जो हमारे इस वक्त पंजाब के वजीर आला है, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कौन कौन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है लतीफ़ खोसा साहब, उनको वेलकम करेंगे और बहुत सी अंदरूनी बातें जो हैं वो आज आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब के दौरे के हवाले से। सर, बहुत ज़्यादा जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो उन्होंने की, लेकिन JS शंकर से जो है उनको कंपेयर किया जा रहा है। आपके ख्याल में कहाँ स्टैंड करते हैं बिलावल भुट्टो उनके मुकाबले में? देखें, पाकिस्तान का एक जो हमारा असूली मौक़िफ़ है उसका इयादा किया है जाके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर फॉरेन मिनिस्टर के। मेरे ख़्याल में ये SCO की जो मीटिंग थी इसमें हमारी मेंबरशिप है और हमारी शराकत जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी है और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है। एक तो हम वो जो आइसोलेशन में पिछले कुछ अरसे में चले गए थे, हम अब ग्लोबलाइजेशन में दोबारा वापस आए हैं और यही होता है कि इंटरेक्शन से आप जो है फिर जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर वो कहते हैं कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाए पर तनकीद हो रही है तो उन्होंने ऐसे किया, तो हमारे यहाँ तो खुद जो है, मैं सराइकी वसेब से हूँ, हम खुद इस तरह करते हैं, सिंध में इस तरह का है आप मिलना जो है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया और यूँ क्यों किया। अगर उनके आदाब में यही है, अब आप जापान में जाते हैं तो वो यूँ झुक के मिलते हैं, आप भी आगे से झुक के करते हैं, तो जो जिसकी कल्चर में जो तहजीब में उनकी हो तो उसी तरह आपको रिएक्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल में ऐसी तनकीद वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बड़े दबंग तरीके से उन्होंने कश्मीर का इशू जो है उजागर किया है और हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाके कश्मीर को दोबारा उजागर करना, उसको टेकअप करना, और फिर कहा जब तक आप वो यूनिलेटरल जो आपने मर्जर किया है, आइन में तरमीम की है, जब तक आप उसको वापस नहीं लेते हैं तब तक हम जो है आपसे बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उस सरजमीन पे जाना, गवा जाना जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी हिंदुस्तान के कहने पर गए हैं या हिंदुस्तान की कॉल पर गए हैं, लेकिन चूँकि वो जाहिर है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग थी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो वो मीटिंग कहीं भी हो तो वहाँ जाना बनता था। सो इसलिए मेरे ख्याल में जो तनकीद अगर आप हवाला दे रही हैं अपना फवाद चौधरी साहब के बात का, तो फिर उस पर शाह महमूद कुरैशी ने तो उसको खुशाइंद कहा है और उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जाना चाहिए था। सो मेरे ख्याल में तो तनकीद वाली बात भी कोई इतनी ऐसे उस तरीके से नहीं आई है। एक ही तो PTI है जो कहते हैं, और उसका भी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो उसको वेलकम कर रहे हैं और कुछ आइन कह रहे हैं। फिर आप देखें जब एनवायरनमेंट की बात भी की उन्होंने, तो यही कहा कि अगर हिंदुस्तान का 1/3 जो है रकबा पानी के ज़ेर आब होता तो फिर हम पूछते। तो ये जो इम्पैक्ट होता है, और इसी तरह टेररिज्म का है, इस्लामी फ़ोबिया की बात जो है बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में भी और उसका दिन भी मुख्तस करवाया। तो ये जो इंडिया का, तो जहाँ तक अगर आप ये देखते हैं तो इंडिया देखें, अनफॉर्चुनेटली मोदी जो है उसने एक अपना रिलीजियस उसको जो है दिया है, हवा दी है। अब इंडिया को उसने एक नॉन अलाइंड कंट्री या एक जो है वो नहीं रहने दिया, उसको एक रिलीजियस हिंदुता का जो है रूप दे दिया और जनसंघीय जो है वो ज़्यादा गालिब आए हुए। तो इंडिया में उनकी पॉलिटिकल ये जो है रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान बैशिंग करें वो,
پاکستان کو ویلکم، وہ اپنے الیکٹوریٹ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے وہ ہمیشہ انڈیا پاکستان بیشنگ کرتا ہے. سو مجھے کوئی ایسا تعجب نہیں ہے. ظاہر ہے انڈیا میں اب انہوں نے بلاول کو تو ویلکم نہیں کرنا تھا اس گرم جوشی کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایک جو مودی نے جو کیا ہے اس کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے. وہی جو ان کا ایک نہرو کا یا جو گاندھی کا جو ہندوستان تھا، اب اس نے ٹرانسفارم کر دیا ہے انٹو اے ریلیجس جو ہے. اور آپ کو پتہ یہی ہے حیدرآباد کا بچر اس کو، اور انڈیا نے تو اس کا جو ہے مودی کی نان پرسونا نان گریٹا قرار دے کر اس کی تو انٹری بھی بین تھی اس وقت تک. یہ پرائم منسٹر جب بنا ہے تو تب سے اس کی انٹری جو ہے گلوبلی اور انٹرنیشنلی اس کی ایکسیپٹیبل ہوئی ہے. وگرنہ بطور چیف منسٹر کے جو قتل و غارت گری انہوں نے مسلمانوں کی وہاں کی تھی، اور اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے. آپ کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت ہے جس میں برداشت ہے ہی نہیں. ادھر سے نہ صرف مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک آپریشن ہوتا ہے اور ان کی قتل و غارت گری ہوتی ہے، بلکہ کلیسا پہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سکھ جو ہیں وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ برہم ہیں، اور وہ تو مانگ ہی رہے ہیں، اپنا خالصتان مانگ رہے ہیں. تو ان کے اپنے اندر جو ہے مودی صاحب کی اور اس ریلیجس فنیٹسزم کی وجہ سے کہ وہ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں انٹو اے ریلیجس اسٹیٹ، اس پر ہی بہت زیادہ انٹرنیشنلی اس پر تنقید ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی بہت اچھی طریقے سے ان کی نمائندگی کی ہے، اور تنقید تو ہر حق ہوتی رہتی ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے سر ہم بات کریں، باڈی لینگویج آپ کے خیال میں کس قدر ضروری ہے؟ کیونکہ اگر وزیر اعظم کوئی غلطی کرتے ہیں ایسی جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ان کے چیف پروٹوکول آفیسر کو غلط قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے آداب میٹنگز کے اور کانفرنسز کے بتانا ان کا جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اگر ہاتھ نہیں ملایا، نمستے کر دیا، تو ان کی غلطی کنسیڈر ہوگی یا ان کے بھی پروٹوکول آفیسر جو ہیں ان کی غلطی کنسیڈر کی جائے گی؟ میرا نہیں خیال. میں خود گورنر تھا تو اس وقت بھی کوئی فورن ڈگنیٹری آتا تھا تو فورن آفس سے ہمیں ایک ڈوز اینڈ ناٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، وہ سارا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہمیشہ فورن منسٹری کی طرف سے آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے گورنر سیل ہاؤس میں بھی ایک سیل تھا جو بھی ہمیں بریفنگ دیتا تھا اس ڈگنیٹری کے بارے میں اور اس ملک کے بارے میں. تو یہاں یہ جو ہے یہ پہلے سے ایک مسودہ ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، جس کو آپ یہ لامحالہ اسٹڈی کرتے ہو. سو اب ہمارے یہاں دیکھیں کہ اگر ہمارے فیمیل جو ہیں ہاتھ نہیں ملاتی ہیں، رانی شہید بے نظیر بھٹو ہاتھ نہیں ملاتی تھیں، تو کسی نے مائنڈ نہیں کیا تھا اس بات کو، اور وہ بھی اسی انداز سے جو ہے آگے سے ریئیکٹ کرتے تھے یا اسی طرح سے ملتے تھے. بعض ممالک میں نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج کل کیا فرق پڑتا ہے ہاتھ ملانے سے؟ مگر اگر ان کے دین دھرم یا ان کی ایک روایات میں ہے تو میرا نہیں خیال، کیونکہ ہم ان کی سرزمین پہ گئے ہوئے تھے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ گواہ گئے ہوئے تھے، ہندوستان کی سرزمین پر گئے ہوئے تھے، اور ہندوستان ہی نے ان کو ریسیو کرنا تھا. انہی کے پروٹوکول آفیسرز نے انہی کہ جو ہے ان کو لے کے جانا تھا. تو اس لیے اگر ان کے وزیر خارجہ نے یوں ہاتھ کر دیے تو میرا اٹ ڈزنٹ میٹر سے. لیکن اگر ہم اوور آل پوری ملاقات کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے بھی کلیئر کر دیا کہ مسودہ آتا ہے، کوئی ایک چیز کوئی ایسی آپ کو نظر آئی جو اس کے اکارڈنگلی نہیں تھی، یا پھر یوتھ نے یا جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے ویسے ہی ہوا بنا دیا ایک معصوم ملاقات کا یا ایک بالکل پروفیشنل ملاقات کا؟ نہیں دیکھیں، اب آپ کہیں جی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کیوں نہیں ایکٹ کیا. دیکھیں وہ ظاہر ہے ایک تجربہ ان کا، ذوالفقار علی بھٹو تھے. اسی طرح اگر ہم پچھلے سینئر دیکھیں وزرائے خارجہ تو ماشاءاللہ ان کی ایک اپنا انداز ہوتا تھا، ایک اپنا سٹائل ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری ایز اے ینگ فارن منسٹر، اور پہلی ان کی ماشاءاللہ ایک ایسی اسائنمنٹ ہے جس میں انہوں نے بین الاقوامی طور پر اپنا بہت منوایا ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے ہیں تو وہاں بھی بڑے پروکار طریقے سے کیا ہے انہوں نے. پھر یہ باقی دنیا کے دورے جو آپ دیکھ لیں تو یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی
تو کمی نہیں تھی. اب اگر آپ کہیں جی کہ شیروانی پہن کے کیوں نہیں گئے یا سوٹ پہن کے کیوں نہیں گئے یا باڈی لینگویج آپ کی جو ہے آپ کی اگریسو ہونی چاہیے تھی, تو ان میں ہیوملٹی بہت زیادہ ہے بلاول میں. وہ اور سر آئی مسٹ سے کہ بہت اچھے طریقے سے موقف جو ہے انہوں نے بغیر تو طرح کی سیاست کیے جو ہے وہ سامنے لے کے. ایسے بلاول بھٹو صاحب نے ایک انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب مجھے بچہ کہہ کر چھیڑا کرتے تھے, لیکن میں نے ان کی حکومت گرا دی. عدم اعتماد کی جو تحریک لے کے آئے وہ میری جو تھی میری پلاننگ تھی اور میری وجہ سے ان کی حکومت گئی, جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک امریکی جو ہے مراسلہ آیا اس کی وجہ سے چلی گئی. تو کیا بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سچائی ہے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے اور خان صاحب جائیں گے؟ وجہ ہے کون؟ دیکھیں یہ تو بالکل صحیح ہے, یہ درست ہے بات, کیونکہ جو پی ڈی ایم میں تھی ہم نے پی ڈی ایم سے اختلاف کیا تھا, پہلے اکٹھے تھے, لیکن جب پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم ہر اس جمہوری عمل کا حصہ جو رہیں گے, کیونکہ ہمیں 1985 کا بہت ایک بھیانک تجربہ ہو چکا ہے. ضیاء الحق نے جو غیر جماعتی ایک الیکشنز کروائے تھے اور پارلیمان اس سے بنی تھی, اس نے سارے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کا ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اس کے باقیات میں. تو ہم کسی قیمت پر جو ہے بائیکاٹ کے حق میں نہیں تھے. یہاں ہمارا اختلاف ہوا, پہلے یہ تو چاہتے تھے کہ ہم پل آؤٹ بھی کر لیں بلکہ اسمبلیز سے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے پی ڈی ایم کے صدر ہیں, وہ تو پہلے دن سے ہی کہتے تھے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے, اس میں تو جانا ہی گناہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور پھر وہ کسی بائی الیکشنز میں بھی حصہ لینے کے حق میں نہیں تھے. لیکن ہم نے اصرار کیا اور آپ تاریخ نے ثابت کیا کہ ہم صحیح تھے اس وقت. دیکھیں بائی الیکشن سارے ہم جیتے اس وقت, اور مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ان کے اپنے ایم پی ایز, ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز ان سے نالاں تھے کہ اتنی مہنگائی میں ہم کیسے عوام کو فیس کر سکتے ہیں. تو جب بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ایک تحریک کا شروعات کی, دیکھیں پہلے مولانا صاحب نے کی تو اٹھ کے چلے گئے تھے, وہ ان کا کوئی 12 آور نہیں ہوا تھا. مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی لیکن نہیں ہو سکا تھا. تو بلاول بھٹو نے کراچی سے شروعات کی تھی اور اسلام آباد جب آئے تھے تو اسی دن طے ہو گیا تھا کہ اگلے دن ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے داخل کر دی تھی. تو اسی کے نتیجے میں جو مہنگائی مارچ تھی, لانگ مارچ تھی, جس میں ہم نے ایکسپوز کیا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے لوگ ناخوش ہیں. اب گرانا تو بالکل اس میں آ گیا کہ آپ کے جو ہے ان کے ایلائز جو ہے ان کو چھوڑ گئے. ایلائز نے کیوں کر چھوڑا؟ ظاہر ہے کہ ایلائز نے اس لیے چھوڑا کہ ان کا جو ووٹ بینک تھا, ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو تھا وہ بھی ڈوب رہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن میں رہتے ہوئے. تو کولیشن میں ظاہر ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل کیوں کر ڈبوتے. تو انہوں نے جب خیر بات کی, جو یہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ لوٹے کروائے گئے اور ان لوٹوں کے توسط سے جو ہے محترم عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, یا کوئی سائفر آیا امریکہ سے آسمان سے اترا, یہ تو پولیٹیکل گیمک ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو اگر یہ سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے استعمال کیا. اور پھر خان صاحب نے خود اس سائفر سے جو ہے بعد میں امریکہ کی سازش سے پھر آگے کہ یہ جنرل باجوہ کی سازش تھی اور جنرل باجوہ نے ہی امریکنوں کو بھی پھر انہوں نے اس طرح سے کیا. تو یہ خان صاحب کا ایک ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے کہ یو ٹرن لینا ہی ایک سیاستدان کی بڑی خوبی ہے اور بڑا کریڈٹ ہے. نہیں دیکھیں, غلطی تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. غلطی اگر آپ گھر بیٹھتے ہیں تو اس کو تسلیم کر کے اس کا ازالہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ غلطی پہ بزد ہی رہیں. جو آپ نے بات کی ہے وہ تو اس کا مطلب ایک غلطی کی ہے تو پھر اور 100 اور غلطیاں کر دیں اور دہراتے جائیں, غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لیکن اتنی غلطیاں بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ نے کہہ کے یو ٹرن مارنا ہے. یہ بھی کوئی, میں سمجھتا ہوں اگر انسان ایک بات پہ زبان کر کے اس پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتا ہے تو پھر بھی مطلب کوئی اٹ ڈزنٹ میک سینس. اب بالکل ایبسلیوٹلی کرنا چاہیے. اب مثلا میں دیکھیں,
میں حالانکہ آج کل اپنی پارٹی کی جو قیادت کی لائن ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن مجھے الزام بھی لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفا نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے. سو میں کیوں کر کہوں کہ اگر ایک دو ہماری پارٹی سے غلطیاں ہو رہی ہیں آج کل تو میں پارٹی ہی چھوڑ دوں. کیوں چھوڑوں بھائی؟ میں پارٹی میں نے جان دی ہے، میں نے زندگی دی ہے، میں نے خون دیا ہے، میرا سارا خاندان اس میں ہے. میں بی شہید کے ساتھ کام کیا ہے، وہ میرے گھر ٹھہرتی تھی. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے انہی ایوانوں میں جو ہے مقدمات بھگتتے دیکھا، اور پھر بعد میں یہاں سے سزائے موت ہوتے ہوئے بھی دیکھا، جس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں. تو اس وقت کی وابستگی جو ہے وہ خون میں رچ بچ جاتی ہے. سو یہ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ ہو جانا چاہیے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پر شاید آپ کہتے ہیں کہ ناظرین الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. 14 مئی قریب ہے سر. جمہوری جماعت اگر کسی کو کہا جاتا ہے پاکستان میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے انڈیا میں ایک اور بیان دیا. ان کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہوگا ستمبر، اکتوبر یا نومبر میں. سر آئین کے مطابق تو پھر 3 ماہ جب ہو جائے 90 دن تو اسمبلیاں تحلیل ہونے کے الیکشن ہو جانا چاہیے. تو وہ کیسے آئینی طور پر الیکشن کروائیں گے سپتمبر، اکتوبر یا نومبر میں؟ دیکھیں یہ سارا میس اپ کر دیے ابھی تک. جو اگر تو کاش کہ جس وقت یہ نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک اسی بنا پر جو ہے اس کو پذیرائی ہوئی اور محترم عمران خان صاحب کی حکومت کی رخصتی ہوئی، کیونکہ یہ باور کروایا گیا کہ عوام جو ہے وہ بہت تنگ ہیں اور بہت زیادہ مہنگائی ہے جو ناقابل برداشت ہے. کاش کہ اسی وقت جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جاتی. بہترین موقع تھا اس وقت ملک کو آگے لے کے جانے کا، اور اس وقت آپ یقین کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی سبھی کو مل جاتی اور الیکشنز بھی ہر ایک کو قابل قبول ہو جاتے، اور اس میں جو ہے کوئی کسی کو لینڈ سلائیڈ نہیں ملنی تھی، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملتا. یا جو بھی چیئرمین بلاول نے وہاں سے قافلہ ایک رواں کیا تھا، آ کر جو ہے ماشاءاللہ ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوئی، پھر عدم اعتماد ہوا. عدم اعتماد کے جو ہے جس طرح سے اس کو ابسٹرکٹ کیا گیا، یہی سپریم کورٹ نے جو ہے کہا کہ یہ جو سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کی یہ رولنگ جو ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک یہ جو ہے آرٹیکل 5 کے متصادم ہے، لہذا یہ مسترد کی جاتی ہے. یہ کوئی بادشاہت تھوڑی ہے کہ جو ہے سوری صاحب یعنی ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو اس طرح اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. بھائی یہ اٹ ہیز ٹو بی پٹ فار ووٹ ان دی ہاؤس. آپ قومی اسمبلی میں اس کو لے کے جائیں، اس کو اگر منظور کرتے ہیں یا اس کو خارج ہوتا ہے تو یہ اسمبلی کا پریروگیٹو ہے، یہ اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا پریروگیٹو نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا اور پھر انہوں نے جو ہے انفورس کیا، اور پھر اسپیکر جو ہے کیسر صاحب اس وقت وہ نہ ہوئے تو پھر اٹھ کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے پینل آف اسپیکر سے جو ہے ان کو دے دیا، اور پھر وہ 12 بجے کے بعد جو بھی ہے ووٹنگ ہو گئی، اور اس میں جو ہے ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا اس تحریک کو، اور اس وجہ سے محترم عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے انہیں سبکدوش کر دیا گیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں الیکشن کا بہترین موقع تھا. اس وقت تحلیل کر دی جاتی اور اس وقت الیکشن ہو جاتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہے آہستہ آہستہ اس حکومت کے اوپر پھر IMF کا عذاب آ گیا، پھر وہ جو ہے مہنگائی اور بڑھ گئی، پھر وہ شرائط ان کو جو ہے ماننی پڑ گئی، کیونکہ محترم عمران خان صاحب ذاتی مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل وہ اتنا نیچے کر گئے تھے جو کہ IMF کی وہ خلاف تھا ان کی شرائط کے. وہ تو کہتے تھے سبسڈیز پہلی بھی ختم کرو، اور آپ نے اور زیادہ سبسڈی اس پر ڈال دی، تو وہ ظاہر ہے جاتے ہوئے وہ بھی آپ کو خمیازہ بھگتنا. آپ سمجھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ کیا تاکہ اگلی حکومت جو ہے اس کو سفر کرنا پڑے؟ دیکھیں اب بھی یہی ہو رہا ہے نا. اب کیا کر رہی ہے IMF آپ کو اب بجٹ کے لیے کہتے ہیں بجٹ کے ہمیں دو، تاکہ تم، کیونکہ یہ حکومت اب جو ہے ظاہر ہے وہ بجٹ دے گی جو الیکشن بجٹ ہوگا. الیکشن بجٹ میں ظاہر ہے کہ یہ عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، اور عوام سے وہ جو بوجھ ہے وہ اتارنے کی کوشش کریں گے، اور پھر IMF کی ظاہر ہے کہ وہ شرائط کے خلاف
ہوگا. سو اس لیے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے نہیں, آپ پہلے ہمیں بجٹ کی اپروول ہم سے لیں, پھر ہم آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹو لیول کی یا وہ جو ہے ہم 1 بلین کے لیے جو ٹرانشی ہے, کیونکہ ہمیں 3.5 بلین جو ہے یہ 2 مہینے میں اگلے ہم نے دینا ہے, تو 1 بلین ابھی ملے گا, وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے آئی ایم ایف نے, اب وہ کہہ رہے ہیں. سو یہ جو آپ فرما رہے ہیں جاتے ہوئے, تو ہر شخص جاتے ہوئے جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے جو عمران خان نے کیا تھا. سر اب یہ حکومت بھی وہی کرے گی جو عمران خان صاحب کر گئے, کیونکہ اگر تو آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ایسا بجٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ دیں گے, ایسا دیں گے کہ ہمارے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل ہو جائیں گے, تو پھر قوم کا کون سوچے گا؟ یہی تو مصیبت ہے کہ قوم کا کون سوچ رہا ہے, کوئی سوچ رہا ہے قوم کا؟ اب یہ 3-2-4-3 یہ قوم کا مسئلہ ہے. دیکھیں قوم کا مسئلہ تو جو یہ ہے کہ 40 لاکھ لوگ اس ایک سال میں 40 لاکھ لوگ غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے ہیں, 40 لاکھ. اور پھر اگر آپ دیکھیں افراط زر اس وقت جو ہے جو پرائس انڈیکس یونٹ پر ہے 48.50%, 48.5% پرائس انڈیکس یونٹ کی انفلیشن آئی ہے, اور اسی ریشو سے یہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جائے گا. تو آپ بتائیے گا کہ لوگ یہ جو 180 جن لوگوں نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے شہباز شریف کو, یہ کبھی اپنی سبزی خرید کرنے بازار گئے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ٹماٹر کا بھاؤ کیا ہوتا ہے؟ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ درجنوں میں گنتی کرنی ہے یا کلوز میں گنتی کرنی ہے. تو انہوں نے کیا پتہ ہو کہ انڈے کی کیا قیمت ہے؟ ہاں البتہ انڈے کی قیمت ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے فرزند ارجمند ان کو کنٹرول کر رہے ہیں پولٹری انڈسٹری کو, تو اس لیے وہ انڈے کا تو قیمت ان کو یقیناً پتہ ہوگی, اور مرغی بھی آسمانوں پہ جا رہی ہے, گوشت مرغی کا بھی. لیکن یہ جو مہنگائی ہے, عوام پر جو عذاب اس وقت نازل ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس طرح سے یہ الیکشنز میں جا سکتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ یہ تو اتنی مار پڑے گی انہیں, اتنی مار پڑے گی, اسی لیے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی الیکشن کے آئین کے مطابق ہوگا, آئین کو تو آپ نے پہلے ہی ردی کی جو ہے اس میں ٹوکری میں پھینک دیا ہے, معاف کیجئے گا. دیکھیں یہ جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن کا ہونا, انعقاد کرنا, کسی نے نہیں کہا کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ تحلیل کرتے ہیں اسمبلی کو قبل از وقت میعاد پوری کرنے سے پہلے, تو آئین میں بڑا واضح ہے آرٹیکل 224 میں کہ آپ نے 90 دن ناٹ بیونڈ 90 ڈیز آپ نے الیکشنز کروانا ہے. تو اس کے بعد 90 دن تو گزر گئے. اب یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے یہ غیر آئینی ہے 2 صوبوں میں. اس کا مطلب ہے عوام کی جو ہے نہ حکومت ہے, عوام کو نہ جو ہے حق رائے دہی کا جو ہے دیا جا رہا ہے, اور نہ ان کی اپنی اسمبلیاں بنائی جا رہی ہیں, ان کے جو ہے وہ نمائندے موجود ہیں, اور نہ ان کی حکومتیں ہیں. دو ان اسمبلیوں کا مطلب ہے 2/3 پاکستان. پنجاب اور خیبر پختونخوا کو اگر ملائیں تو یہ 2/3 پاکستان بنتا ہے. تو 2/3 پاکستان کی ریاست اس وقت جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چلائی جا رہی ہے. نہ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز کو کوئی 90 دن کے بعد اختیار آئین دیتا ہے کہ وہ کریں, نہ ان کی کابینہ کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہے. سو یہ تو خلاف ورزی ہو چکی. اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 14 مئی تک جو ہے پنجاب کا الیکشنز کروائیں. مجھے یہ منطق سپریم کورٹ کی بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ بھائی اگر آپ نے پنجاب کا کیا ہے تو آپ نے خیبر پختونخوا کو کیوں چھوڑ دیا کہ آپ جائیں اور اپنی جو ہے ادھر سے ہائی کورٹ سے کروائیں. وہی یار کو خدا کا خوف کرو. آپ 2 صوبوں کا آپ کے پاس مقدمہ چل رہا ہے, تو آپ دونوں صوبوں پر 21 ارب تو دونوں صوبوں کا خرچہ ہے. 21 ارب جو الیکشن کمیشن نے اخراجات مانگے ہیں وہ دونوں صوبوں کے مانگے ہیں, پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی. تو پھر آپ پنجاب میں تو آپ کہتے ہیں 14 مئی کو, اور خیبر پختونخوا کا ابھی تک تاریخ ہی مقرر نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک ڈائکوٹمی ہے جس پر تنقید ہو رہی ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر آئینی ہو چکی آلریڈی. اب ان کو کس طرح سے آپ نے جو ہے سمیٹنا ہے, اور کس طرح سے اس نے آپ نے پٹڑی پر چڑھا کر قانون اور آئین کے ذائچے میں لے کے آنا ہے,
یہ تو پھر اللہ ہی کر سکتا ہے کوئی اس کا رخ کرے، وگرنہ تو ہم آئین توڑ چکے. سر آئین ٹوٹ گیا، آئین ٹوٹ گیا، اب غیر آئینی وزیر اعلیٰ ابھی بھی ہمارے پنجاب میں موجود ہیں. تو سر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا غیر آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی رسپانسبل ہوں گے کہ وہ خود سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا کون رسپانسبل ہوگا؟ کون؟ عوام پوچھے گی کس سے؟ عوام پوچھتی ہے، کوئی جواب آتا نہیں ہے. نہیں، یہ تو بالکل ہوں گے، اور اگر کوئی دبنگ قسم کی اگلی حکومت آتی ہے تو ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. بالکل. کون ہوگا اس میں؟ ایک وزیر اعظم ہوگا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، الیکشن کمشنر ہوگا، اس کے علاوہ کون رسپانسبل ہوگا؟ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہوں گے. بالکل ہوں گے. وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں بھائی 90 دن کے بعد؟ آپ بتاؤ تو کس آئین اور کس قانون کے تحت؟ دیکھیں، ایک اور اسٹیٹ آف امپیس جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بجٹ دینا پڑتا ہے. اب بجٹ، یہ اسمبلی تو ہے نہیں 2 صوبوں میں، تو بجٹ کون دے گا؟ دیکھیں نا، بجٹ تو دیتی ہیں اسمبلیاں 2 صوبوں میں ہے نہیں، تو وہ صوبوں کے اخراجات محصل کہاں سے آئیں گے؟ اور وہ جو ہے بیوروکریسی اور جتنے سرکاری ملازمت ہیں، سرکاری دفاتر ہیں، سرکاری جو ہے گاڑیاں ہیں، سرکاری سارا نظام ہے، اس کے اخراجات کیسے آئیں گے؟ کوئی بھی اس کو تصدیق، کوئی بھی سرٹیفائی، کوئی بھی سینکٹیفائی کرنے والا، آتھرائز کرنے والا اتھارٹی تو ہے نہیں، کیونکہ آئینی طور پر تو ختم ہو چکے. اور اسمبلی اگر اگلا بجٹ بھی پاس نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اسمبلی ہے ہی نہیں، تو ایسے اسٹیٹ آف امپیسے میں تو پھر آپ کو عدالت کے پاس جانا پڑے گا کہ عدالت اس کا کوئی راستہ نکالے. عدالتوں کو آپ دھتکار رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کون ہوتی ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں، اس میں جو ہے عدالتیں دور رہیں. لٹرلی آپ گالیاں دے کے دھتکار رہے ہیں عدالت کو کہ عدالت کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سیاسی معاملات. اب سیاسی معاملات ہیں تو حل کرو. حل آپ کرتے نہیں ہو، آپ بیٹھتے ہو، نشستند و برخاستند ہوتا ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 14 مئی سے پہلے آپ تحلیل کر دیں باقی اسمبلیاں، ہم ایک ہی دن الیکشن پر راضی ہیں، تو آپ نہ تاریخ دینے کو تیار ہیں، نہ آپ مہینہ دینے کو تیار ہیں، نہ آپ سال بتانے کو تیار ہیں. ابھی تک یہ جو ستمبر اکتوبر کہتے ہیں، یہ سال نہیں کبھی کہا. 223 2023 سال پھر گول رکھا ہوا ہے. سال کوئی بھی ہو سکتا ہے، 23 24 25 یا اینی ادر. اب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ضیاء الحق کی حکومت ہے جو 90 دن کا جو ہے کمٹمنٹ کر کے عدالت میں بیان دے کے اور اس کے بعد 11 سال تک الیکشنز نہیں کروائے تھے؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شریف برادران کا یہ وتیرہ جو ہے نا، یہ ضیاء الحق کی جو ان کو تعلیم ملی ہوئی ہے، گرچھی ملی ہوئی ہے. اور ضیاء الحق نے تو بھٹو شہید کو پھانسی دے دی تھی اور انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، نواز شریف اور شہباز شریف. اور یہ رانی شہید کی بھی جو آئی تھی تو یہ تقریریں کرتے ہوتے تھے IGI میں نواز شریف کہ عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی اس ملک کی. بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے. تو اپنی بیٹی کو بھی روک لو نا بھائی، بنے یا نہ بنے. وہ تو کہہ رہا تھا سیاست میں ہی نہیں آ سکتی عورت، سیاست میں نہیں آ سکتی ہے کیونکہ عورت اونچی آواز میں نہیں بول سکتی ہے. یہ تو ماشاءاللہ گرج برس رہی ہیں، ہر روز برس رہی ہیں گرج. میں اس کے حق میں نہیں ہوں، عورت کو بالکل حق ہے، لیکن میں محترم نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. ذرا ان کے پرانے ذرا کلپس دکھا دیں، ان کی آپ تقریریں ذرا سنا دیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا. سر، یہ PTI کے فالوورز کافی اچھے طریقے سے اس حوالے سے کام کرتے ہیں، جس نے پہلے کچھ بولا ہے وہ لا کے سامنے لے آتے ہیں. سر، اگر ہم بات کریں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن اسی وقت ہو جاتا جب خان صاحب نے کہا، جب انہوں نے عدم اعتماد لے کر آئے، تو سر آپ کے خیال میں اس وقت اگر الیکشن ہوتا تو جیتتا کون وزیر اعظم بنتا؟ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے خان صاحب کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ زرداری صاحب نے جو ہے فاتحہ پڑھ دی نون لیگ کی، خود جو ہے ایسی وزارت لی جس میں نہ آٹا مہنگا ہونے پہ کچھ کہا جائے گا، نہ بجلی کے بل زیادہ آنے پہ کچھ کہا جائے گا وزارت خارجہ کو. اور جو نون لیگ تھی شاید اگلی حکومت ان کی ہوتی، لیکن اب جو ہے دور دور تک آثار نظر نہیں آتے. یہ تو بالکل کوئی بھی اگر سیاسی آپ تجزیہ کار لے لیں تو وہ یہی کہے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا تو جنازہ پوری طرح جیسے ماضی میں قافلے کا پڑھایا ہو گیا. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یہ عوام میں جانے کے لائق نہیں ہے. خانہ کعبہ میں نعرے لگتے ہیں چور چور کے، تو یہ تو بالکل اس میں دوسری رائے ہو نہیں سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بالکل ڈوب گیا ہے. اور اسی لیے یہ obstruct
ایکٹیو ہیں, پوری طرح سے بضد ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا. اب جمہوریت کی بات تو مذاق کرتے ہیں نا, لیکن جمہور کے پاس انہوں نے نہیں جانا, عوام کے پاس. اور وہ اسی لیے نہیں جانا کیونکہ ان کو وہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ روک نہیں سکتے ہیں. اب اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے. ہاں, ہمیں پیپلز پارٹی کو پھر جو ہے پذیرائی مل سکتی ہے, اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی بالکل سیکیور ہے کیونکہ وہاں ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے. ہماری جو صوبے کی جو ہے وہ حکومت بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری طاقتور آئے گی, اور اس میں تو پذیرائی ہمیں ملنی ہے جو ہمارا اس وقت بھی ہمارے پاس ہے. یہاں پنجاب میں تو ہماری آج بھی 7 سیٹیں ہیں, 361 میں سے صوبائی اسمبلی کی 7 سیٹیں ہیں. سو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. انفیکٹ ہم اس پہ ایڈ ہی کریں گے, اس پہ ہمیں لوز نہیں ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کا صفایا پھرے گا, اس لیے وہ پولیٹیکل جو ہے ان کو ہوتا ہے. اور محترم جو اپنا ہمارے مولانا صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, ان کو اس لیے جو ہے وہ خائف ہیں کیونکہ ان کی کانسٹیٹیونسی جو بیسک ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت جو ہے خان صاحب کا گراف یا پاپولیرٹی, حالانکہ وہ دوسری دفعہ کبھی کسی کو نہیں الیکٹ کرتے, لیکن انہوں نے دوسری دفعہ بھی محترم عمران خان صاحب کو جو ہے اور ڈیفینڈ بھی کیا. زمان پار کے باہر جو ہے پٹھان جو ہے جوک در جوک آئے اور خان صاحب کو گرفتار کرنے نہیں دیا. ان کا فضل الرحمان خان کا بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے ان کا, اور اس کا ہے شہباز شریف کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پولیٹیکل کیپٹل اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ یہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے بالکل آئین کے مطابق چلیں, ہمیں بالکل کوئی ایسا خوف نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری وہ کانسٹیٹیونسی سیف ہے سندھ, یہاں ہم ایڈ کریں گے, ہمیں لوز نہیں کرنا ہے. اور اگر ہمیں 30-35 سیٹیں یہاں سے مل جاتی ہیں تو 60 وہاں سے ملتی ہیں, ہم پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے آئے گی, اور بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. سر اگر ہم بات کریں اسی حوالے سے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں آپ کو 2023 میں وزیر اعظم نظر آتے ہیں کہ اس کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے تو؟ اگر میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو 2023 والا جو وزیر اعظم ہوگا نا وہ بڑا بدقسمت وزیر اعظم ہوگا, کیونکہ 2023 تک ہمارے حالات جو ہے نا اتنی معاشی طور پر ہمارے جو ہے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اس میں اس کو فی الحال نکالنا, اس کو اور لوگوں کو جو ہے خوشحالی کی سفر کی طرف گامزن کرنا ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا, اور ساتھ میں اپنی حکومت بھی برقرار رکھنا. تو یہ جو ہے نا, میں تو چاہوں گا کہ ہمارے پاس بلاول بھٹو زرداری ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے, ہم کوئی جلدی انہیں نہیں ہونی چاہیے. 2028 میں آئے یا اس کے بعد مڈ ٹرم ہو جائے 23 کے بعد, تو باہر کیا دیکھیں 23 میں الیکشن تو آئین اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ رزلٹ کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہمیں سجاد علی شاہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اور فاروق لغاری صدر پاکستان تھے, ہمارے ہی بنائے ہوئے تھے, لیکن بدمست ہاتھی کی طرح ہمارے خلاف ہوئے اور رونتے چلے گئے. اور اس وقت کیا ہمیں چیف, انہوں نے مل کے ہمیں بی بی کو باندھ کے پارٹی کو الیکشن میں اتارا. ہمارا وائٹ واش ہوا پنجاب سے, ایک سیٹ نہیں آئی ہمیں, اور 17 ٹوٹل ایم این اے آئے, 14 جس میں سے سندھ کے تھے. 17 سیٹوں کے ساتھ رانی شہید بے نظیر بھٹو نیشنل اسمبلی سے بائیکاٹ نہیں کیا, اس نے ڈٹ کے بیٹھی, لیڈر آف دی اپوزیشن بنی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ باؤنس بیک کیا. 14ویں ترمیم 13ویں ترمیم یہ بی بی نے مل کے کی تھی, جس میں 58(2)B ختم کیا گیا, جس میں ڈیفیکشن کلازز لائی گئیں, بہت ساری چیزیں ایسی کی گئیں, لیکن 17 سیٹوں سے بھی وہ نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے محترم عمران خان صاحب کو, 130 بابا تمہارے پاس ہیں, اگر الائز چھوڑ گئے ہیں, سائفر وائفر یہ ڈرامہ چھوڑ دیں اس کو کہ بھئی امپورٹڈ ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے. یہاں تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں ایم کیو ایم ہمارے ساتھ بھی رہی, نون کے ساتھ بھی رہی, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہی, اب ان کے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. یہ پارٹیز چھوٹی پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ بدلتی رہتی ہیں, تو یہ عجوبہ نہیں ہونا چاہیے, تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں چھوڑ گئے. اچھا جب آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس عددی برتری جو ہے وہ قائم نہ رہ سکی,
تو پھر گریس اسی میں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. او بھائی تم باہر چلے گئے اور راجہ ریاض کو بنا دیا تم نے لیڈر آف دی اپوزیشن. مذاق ہے. آپ راجہ ریاض اور شہباز شریف آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلے کرتے ہیں جو راجہ ریاض کہتا ہے کہ میں مسلم لیگ اور کبھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی تنقیدی بیان بھی سامنے نہیں آتا. آ کیسے سکے. وہ کہتا ہے میں نے نون کی ٹکٹ لے کے لڑنا ہے الیکشن. جب آپ نے ٹکٹ نون کی لینی ہے تو پھر آپ نون کے قائد کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اسی کی مرضی کریں گے نا. پھر تو یہ نورا کشتی ہوئی. نورا کشتی بھی نہیں, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اسمبلی میں. ہم نوالا ہم پیالہ کہا جا سکتے سر. بدقسمتی سے دیکھیں جمہوریت میں کبھی اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نہیں ہوتی ہے. جمہوریت اپوزیشن کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ریاست نہیں چل سکتی ہے اپوزیشن کے بغیر. اپوزیشن کا بڑا کردار ہے. سر اگر ہم بات کریں جو قانون سازی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں اس کے حوالے سے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا کہ ہم جو ہیں اس میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے, یہ ان کا ہی فیصلہ ہے, لیکن قانون سازی ہمیشہ جو ہے ووٹنگ سے کی جاتی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ووٹ بھی دیا یا صرف بیان ہی دیا؟ میں خود جو دیکھیں نا, اب عمران خان نے کیوں بائک چھوڑی, پھر وہ 24 کلومیٹر تک مقید تھا شہباز شریف کی حکومت مرکزی. ایک طرف پنجاب تھا سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ, پی ٹی آئی کی حکومت, اوپر سے نارتھ میں خیبر پختونخوا وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت, ادھر آزاد جموں اینڈ کشمیر وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت. او بھائی وہ 24 کلومیٹر میں ایک مقید وزیر اعظم کی جو ہے, تم نے یہ 2 اسمبلیاں چھوڑی. پہلے مرکز چھوڑا, 130 بندوں کو پول آؤٹ کیا. لیکن سر آپ دیکھیے کہ جیسے کہ 24 کلومیٹر میں سے پولیس آتی تھی, کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتی تھی, تو 24 کلومیٹر کا استعمال تو بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ان کو جو تحفظ تھا پنجاب کا, پنجاب پولیس, پنجاب ایڈمنسٹریشن, پنجاب کی حکومت ساری ان کے پاس تھی. خیبر پختونخوا کی حکومت, خیبر پختونخوا کی ساری جو ہے فورسز, ایجنسیز وغیرہ, بہت بڑی ان کو اسٹرینتھ تھی. عمران خان صاحب جہاں بھی جاتے, یا پنجاب میں جاتے یا خیبر پختونخوا میں جاتے, ان کو پورا پروٹوکول اور پورا ان کو ایک تحفظ ملتا تھا. ان کے ورکرز جو ہے وہ بہت سیکیور محسوس کرتے تھے, مضبوط محسوس کرتے تھے, اسٹرینگتھن محسوس کرتے تھے, اور اپنا کردار آپ ادا کرتے رہے. اور پھر اسی طرح اگر شہباز شریف مزید خراب ہوتا ہے, مزید جو مہنگائی ہوتی ہے, مزید جو ہے ہوتی ہے, تو آپ اگر ان میں اس کو آہستہ آہستہ کرتے رہتے اپنی اپوزیشن, تو آپ الیکشنز میں 2/3 کے ساتھ آپ آرام سے آ جاتے بغیر اس ٹرموائل کے. اب تو دیکھیں نا, ایک ایسا تلاطم ہے, ایک ایسی کشمکش ہے سارے اداروں کے درمیان. عدلیہ کے اپنے اندر بے چینی پیدا کر دی گئی ہے, جو مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ کا شاخسانہ ہے. 1997 میں دیکھ لیں, انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا, پھر انہوں نے عدالتوں میں چمک کی ریت ڈالی, پھر انہوں نے 2 لخت کیا, پھر انہوں نے 2 لخت کر کے سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو اپنے ہی جج بھائیوں سے معزول کروایا اس کو. اب جو خواجہ آصف کہتا ہے, دھمکی دیتا ہے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو کہ آپ کو وہی سجاد علی شاہ والا آپ کا حال کریں گے, یہ دھمکی دیتا ہے. مطلب ویسے ہی آپ کو بھی ہم معزول کریں گے یا آپ کے اپنے, تو ویسے بھی 7-8 کی ریشو ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ ہر ادارے میں ایک عجیب قسم کا تلاطم اور تصادم ہے. اور پس کون رہی ہے بیچ میں سے؟ عوام پس رہی ہے ہمیشہ کی طرح, ہمیشہ. اور ریاست کو ڈوب رہی ہے. ریاست کو جو ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا ورلڈ بینک ساروں نے کہ یہ سری لنکا سے بھی برا معاشی ان کی جو بدحالی ہے وہ سری لنکا سے بھی زیادہ ہے اس وقت پاکستان کی. تو یہ کسی وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ایک فیبرک ہے, کسی وقت بھی اللہ خاکم بدین کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ریاست کو مضبوط کریں, بجائے اس کے کہ آپ معیشت کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ عوام کو جو ہے مقتدر کریں, عوام کو جو ہے ان کے لیے سہولیات پیدا کریں, بجائے اس کے کہ آپ انفلیشن پر, ایک افراط زر پر, مہنگائی پر اس کو کنٹرول کریں, آپ نے تباہی کی دہانے پر آپ اپنی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں. اور 4-3 اور 3-4 اور لندن میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. وہ بھائی لندن والے, وہ خدا کا خوف کرو. تم اگر کہتے ہو قانون کی اور آئین کی بات کر سکتے ہو, تم تو گئے تھے 1 مہینے کے لیے علاج کے لیے گئے تھے, کتنے سال ہو گئے ہیں, اور پھر دیکھو کہ ایک عدالت سے یعنی سزا یافتہ ہو
اور پھر نہ صرف سزا یافتہ ہو، آپ کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ایک دائمی نکلے ہوئے ہیں، دائمی عدالتی نکلے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ پولیس کسی یا ایجنسی یا ایف آئی اے کے یا نیب کے نکلے ہوئے ہیں، عدالتی وارنٹس گرفتاری بلا ضمانت دائمی آپ کے نکلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آپ کیسے بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب وہاں آج بھی وہ نشستیں کر رہے ہیں اور آج بھی وہاں ساری کابینہ کو بلا کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ پاکستان ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے. کچھ تو فیکٹ، کچھ تو آئین کی اگر بات کرتے ہو، قانون کی بات کرتے ہو، تو کم از کم چلیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں. یہ پاکستان اتنی بھی اندھی جاہل اور کیڑے مکوڑے عوام نہیں ہیں. عدالتی مفرور جو ہوتا ہے نا، وہ ہی لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دا لا. اس کے نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کی سنوائی ہو سکتی ہے کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی عدالت میں. پہلے اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے قانون کے سامنے، اس عدالت کے سامنے یا اس پروسیس کے سامنے. اگر وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں تو جیل میں جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنی نالش کریں کہ میری ضمانت لیں یا میری اپیل سنیں یا مجھے بری کریں یا میری سزا ناجوازن ہے یا مجھ پہ یہ کیا گیا وہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہاں تو پہلے ہی سے یہ سارے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہے، نواز شریف کو جب تک نہیں آئے گا، نواز شریف جب تک الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں، نواز شریف پہ ختم ہوتے ہیں. وہ قانون آئین تو پڑھ لو ذرا، یہ تو دیکھ لو. محترم نواز شریف صاحب 1 مہینے کا کیا کہ کتنے سالوں سے گئے ہوئے ہیں، اور گارنٹر کون تھا؟ وزیر اعظم پاکستان، ان کا سگا بھائی، جس نے لکھ کے دیا تھا عدالت میں. تو اتنا فراڈ یار، اتنا دھوکہ، اتنا قوم کے گارنٹر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے، ہونی چاہیے؟ کس کے؟ گارنٹی جس نے دی کہ باہر جائیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی. اور نارمل اگر ہم ان کی عادت کی بات نہ کریں، نارملی اگر کوئی ملزم جو ہے وہ چلا جائے باہر اور واپس نہ آئے تو گارنٹر کے ساتھ کیا کارروائی کی جاتی ہے قانونی طور پر؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. گارنٹر کا ضبط بھی ہوتی ہے، اندر بھی جاتا ہے. دیکھیں یہاں تو ہم نے مذاق بنا دیا قانون کا، ہم نے تو آئین کا بھی مذاق بنا دیا، ہم نے عدلیہ کی تضحیق کی انتہا کر دی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ آج اگر آپ نہیں مانتے ہو، حکومت نہیں مانتی ہے، تو پھر ایک جو سزائے موت والا پڑا ہوا ہے وہ کہے گا مجھے بھی چھوڑو. مجھے کس عدالت نے کیوں سزا دی ہے؟ میں بھی نہیں مانتا عدالت کا فیصلہ. تو پھر جو عدالتوں جو جتنی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سارے بغاوت کر دیں کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ اپلیکیشن تو دے ہی سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کام نہیں ہوا تو ہمارا بھی جو ہے ہمیں بھی ریلیف دیا جائے، کیونکہ قانون کے آگے تو سب برابر ہیں. پھر رول آف دا جنگل بنا دیں، پھر بدماشوں کا راج چلائیں. پھر جو بھی ڈنڈا لے کر آئے، جو بھی بندوق لے کر آئے، جو بھی جو ہے کلہاڑی لے کر آئے، وہ دوسرے کا سر پاڑے اور کہے میں نہیں مانتا قانون کو، میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، عدالت کو نہیں مانتے. جب عدالت کو نہیں مانتے تو پھر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو قانون اور انصاف کو. پھر آپ اپنا جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو، اب یہی ہو رہا ہے چونکہ یہ طاقتور لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب عدالت دیکھیں بیچاری کیا کرتی ہے. عدالت کیا کرتی ہے؟ سر ان دا اینڈ ہمیں یہ بتایا گا کہ جیسے خان صاحب کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں اور خان صاحب کی شہرت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ان سے، کیا کوئی ایسا مقدمہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ سیکنڈلی، اگر خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے، وٹ ڈو یو تھنک عمران خان صاحب کی شہرت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ کل اگر ان کی بہن بھی ان کی جگہ پہ الیکشن لڑیں تو ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ووٹ دیں؟ اور سر یہ بھی کہیے گا کہ کیا الیکشن 14 مئی کو ہوں گے؟ کیونکہ خان صاحب بھی الیکشن کمپین کرتے ہوئے ویسے دکھائی نہیں دے رہے جیسے دکھائی دینا چاہیے تھا. اگر وہ اتنے پر امید تھے کہ الیکشن ہوں گے، کیا صرف پی ڈی ایم کو گندا کرنا مقصد تھا، بتانا مقصد تھا کہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے، یہ الیکشن نہیں کروا رہے، اور خود پتہ تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی کیمپین کی بات کر رہے ہیں، اس کی کیمپین تو خود اب یہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے. اس کی کیمپین تو 24 گھنٹے ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں اس کو گالیاں پڑتی ہیں، اس کی کیمپین ہو رہی ہے. اس کے خلاف عدالتوں میں پرچے ہوتے ہیں، اس کی کیمپین ہو رہی ہے. ہر چیز اس کے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی کیمپین ہو رہی ہے. اس کو کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی بات کیمپین کی چھوڑ دیں. اس کا تو گراف جتنا یہ کرتے ہیں کہ جی عدت میں شادی کی کر لی تو انہوں نے کہا جی کہ بعد میں دوبارہ شادی کی. او بھائی یہی مذاق ملا ہے. توشہ خانہ میں ساروں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، سب نے کیا ہوا ہے. توشہ خانہ والا کوئی کیس ہے یہ بتائیں؟ اس وقت کے ضابطے کے مطابق اس نے خریدی ہے اور اس نے وہ جو ریکوائرڈ پیمنٹ تھی وہ کی ہے، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ باقی جتنے آپ نے کیسز کیے ہیں، ایک کیس کا سر پیر ہے. یہ سیاسی مقدمات جو ہوتے ہیں نا،
ان میں آپ کو الٹا ایک ہمدردی کی ویو زیادہ آپ کو پاپولر کرتی ہے. سو آپ جتنا ریپریشن کریں گے نا اتنی ہی اس کو جو ہے پذیرائی ملے گی عوامی طور پر. اب جہاں تک تعلق ہے ان کا جو ہماری گورنمنٹ کے ماشاء اللہ لوگ ہیں تو یہ تو الیکشنز میں جا کے تو ذرا دیکھیں, جا کے تو دیکھیں, لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب صرف چور چور نہیں کہیں گے, اب ان کو گندے انڈے بھی ماریں گے, جوتے بھی ماریں گے. تو مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, الیکشنز تو کاش کروائے جائیں اور ہونا چاہیے, اور عوام کی یہ جمہور نام ہی اسی چیز کا ہے. عوام کے پاس سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہے, کیونکہ ریاست جو ہے عوام ہے. ریاست کو ہم نے منہدم کر دیا ہوا ہے. آرٹیکل 7 میں بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور اس نے آرٹیکل 7 میں منضبط کر دیا نیچے سے لے کے اوپر تک, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے پروونشل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ, پارلیمنٹ اور مرکزی حکومت, یہ صرف عوام ہے, عوام کے نمائندے, یعنی عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے جاتی ہے. اس میں کوئی نیوٹرلز نہیں ہے, کوئی عدلیہ نہیں ہے, اس میں کوئی حکومت نہیں ہے. اور آرٹیکل 5 میں کہا گیا لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, اسٹیٹ از دا پیپل آف پاکستان. تو ان کے ساتھ وفاداری اور آئین کے ساتھ تابعداری اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. تو یہ واجب اور لازم کر دیا گیا پاکستان کے ہر فرد پر, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے, چاہے وہ کوئی ہے, کہ یہ وفادار ہوں گے ریاست کے یعنی عوام کے, اور تابعداری کریں گے, یہ فالو کریں گے آئین کو. اس میں نہ حکومت ہے, نہ نیوٹرل ہے, نہ اس میں عدلیہ ہے. ہم نے تو نیوٹرلز کو بھی سر پہ اوپر بٹھا دیا ہے, ہم نے حکومت کو بھی ریاست کے اوپر بٹھا دیا, اور ہم نے عدلیہ کو بھی ریاست کے اوپر بٹھا دیا. یہ ہم نے, اور جناح حدود مقرر کی گئی ہیں. ان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریسی کو کہا تھا, دیکھیں بھائی نوکریاں آپ کی آنی جانی رہتی ہیں, آتی جاتی رہیں گی, حکومتیں بھی آتی جاتی رہیں گی, آپ کو تنخواہ ریاست دیتی ہے, عوام دیتی ہے, ان کے ٹیکسز سے ملتے ہیں. اس لیے آپ نے وفاداری عوام کے ساتھ کرنی ہے اور قانون کی تابعداری کرنی ہے. حکومت کے کسی غلط فیصلے کی, غلط حکم کی یا غلط اس کی نہیں کرنی ہوتی ہے. تو عوام بیچاری جس کا جو اصل حکمرانی کا حق رکھتی ہے اس ملک میں, ہم اس کو حکمرانی کا حق دینے کو تیار نہیں, ہم اس کو ووٹ کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے. تو آئینی طور پر تو پھر جو افسران یہ کام کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پہ یا کسی کے بھی کہنے پہ, ان کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے, کیونکہ چاہے جتنا بھی پریشر تھا اوپر سے استعفیٰ دیتے, غیر قانونی کام نہ کرتے, غیر آئینی. کاش کہ اتنا ان کے اندر جو ہے آ جائے, اتنی ان میں اندر سکت آ جائے. کچھ لوگ اتنے باضمیر ہیں کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوری میں تو یہ نہیں کر سکتا, میں نہیں مانتا. ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے, اقبال حمید الرحمان. تو کچھ لوگ تو ورنہ یہاں اس ملک میں چپڑاسی بھی استعفیٰ نہیں دیتا ہے اس کو. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے نا اپنی نوکری کو بچاتے ہیں, اپنی ذات ہمیں زیادہ پیاری ہے ریاست کی نسبت. اور جب ہم دھرتی ماں کو پیار کرنا سیکھ جائیں گے نا, اور ہم پاکستان کو جو ہے پہلے اولیت دیں گے اپنی ذات سے نکل کر, تب پاکستان ترقی کرے گا. تب پاکستان ترقی کرے گا. اور کہا جاتا ہے کہ حلال رزق کمانا چاہیے, رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے. تو جو جاب آپ کو ملی ہے اس کو بھی, اس کا رزق تبھی حلال ہوگا جب آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے, آئین کے مطابق فیصلے کریں گے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے پریشر لیتے ہوئے یا پریشر نہ لیتے ہوئے. تو بہت سی چیزیں آئی ایم شیور آپ سب لوگوں کو واضح ہو گئی کہ جو دورہ ہوا انڈیا کا وہ کتنا ضروری تھا, کیوں ضروری تھا, اور باڈی لینگویج کتنی اہم ہے, اور بغیر تو طرح کی سیاست کے بھی جو ہے اپنا موقف سامنے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں. آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا کیا اعتراضات تھے, اور آئی ایم شیور آپ کو تمام جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے کہ خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں. خان صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ نااہل نہیں ہوں گے قانونی طور پر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.